बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरवा बतूल, कायम टीवी कनाडा से इस वक्त आपके साथ। और हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान मोहतरमा तहरीम काज़मी साहिबा, जो कि दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। और हमारा ये थर्ड एपिसोड है कस्ब हलाल के हवाले से। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे सवाल करूंगी कि ग़िज़ा जो कि हलाल होती है या हराम होती है, उसके हम पे क्या असरात मुरतब होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन व नासिरुन व मुईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत शुक्रिया फरवा कि आपने मुझे दोबारा इस मौजू पर जो है रोशनी डालने के लिए इस प्रोग्राम में बुलाया, मदऊ किया, दावत दी। और कायम टीवी टीम की भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर जो है दावत दी है इस प्रोग्राम पे। लिहाजा जैसे कि हमारी गुफ्तगू जो है वो उसके हलाल के असबाब और उसकी अहमियत के हवाले से हो रही थी, तो आज जो हम रिस्क हलाल के हवाले से मैंने आपके सामने बयान किया था कि अगर इंसान की, अगर आपको आपके जहन में मौजूद हो, पहली एपिसोड पे शायद मैंने ये बयान किया था कि अगर इंसान की ग़िज़ा जो है वो सही ना हो तो वहीं से जो है तकवा का इख्तिताम हो जाता है। यानी अगर ग़िज़ा में हराम शामिल हो जाए तो वहीं पर ही पाकीज़गी उसके अंदर से खत्म हो जाती है। लिहाजा हम देखते हैं कि कुरान करीम में के मुताबिक जो है हलाल और हराम ग़िज़ा को बराबर नहीं करार दिया है। ये यानी ये हराम और हलाल ग़िज़ा बराबर करार नहीं दी जा सकती। जैसे कि सूरह माइदा में खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है, कुल ला यस्तविल खबीथु वत्तय्यिबु वलौ अजबका कसरतुल खबीस। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, चाहे यानी ख्वाह पाकी नापाकी फरावानी की तुम्हें यानी जो है यानी नापाकी फरावानी तुम्हें भली क्यों ना लगे, लेकिन वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। कुरान करीम में खुदावंद मुताल सूरह माइदा में इरशाद फरमा रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हलाल और हराम जो ग़िज़ा के जो असरात हैं वो सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो यानी जिस चीज को खुदावंद मुताल ने हमें रोका है, यानी ये बताया है कि देखो ये चीज हराम है, इसकी तरफ तुम्हें नहीं जाना है, इस ग़िज़ा को तुम्हें तनामुल नहीं करना है, लेकिन अगर इंसान उस ग़िज़ा को खा लेता है जो हराम है तो उसके बहुत ही मनफी असरात ना सिर्फ उसके जिस्म में पैदा होते हैं, बल्कि उसको बहुत सारे जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहीं पर ही उसकी जो है, यहाँ पर ही जो है उसकी रूह पे भी उसके असरात मुरतब होते हैं, उसकी रूह आलूदा हो जाती है, और जो है नफ्स जो है नफ्स के में भी जो है वो असरात पैदा हो जाते हैं। लिहाजा हम देखते हैं मनफी असरात इंसान की रूह और जिस्म में मुरतब होते हैं। और क्योंकि देखिए खुदावंद मुताल ने इंसान को खल्क किया है, परवरदिगार आलम जो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि खालिक वो है, खुदा हमें हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज उसने यानी जो हलाल है वो जानता है कि ये हलाल जो है हमारे लिए बेहतर है, जब भी तो उसने उन चीजों को हलाल किया ताकि हम उनसे मुस्तफीद हो। लेकिन जिस चीज के लिए यानी अगर कोई इंसान जो वो हराम की तरफ लगे तो हराम का असर क्या है कि इंसान सबसे पहले तो उसकी जो यानी जैसे मैंने आपके सामने बयान किया था कि उसकी रूह भी आलूदा हो जाती है, और सबसे बढ़ के जो है इंसान की हर चीज पे जो है ना वो इंसान गफलत का शिकार हो जाता है, खुदा से दूरी जो है वो मतलब शामिल हो जाती है, यानी खुदा से वो दूरी इख्तियार कर लेता है। यहाँ तक के मनफी असरात हराम के होते हैं, और यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत प्यारी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर कोई लुक्मा हराम से बचे, यानी अपने आप को लुक्मा हराम से बचाता है, ग़िज़ा उसमें लुक्मा हराम नहीं शामिल करता, अपने आप को बचा के रखता है, तो कहा गया खुदा के नजदीक जो है वो 1000 साल की मुस्तहब नमाजों से जो है वो महबूब तर है। यानी खुदा को इतना ज्यादा पसंद है कि अगर कोई इंसान जो है अपने आप को लुक्मा हराम से बचाए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहला तो जब इंसान जो है हराम माल की तरफ, हराम रिस्क की तरफ बढ़ता है, तो देखिए वो खुदावंद मुताल मैंने आपके सामने बयान किया था कि खुदा जो है उसने रिस्क को तकसीम किया है ना,
یعنی خدا جو تقسیم کرنے والا ہے رزق کو، اور وہ ہر انسان جب اس تقسیم پہ راضی ہو جائے تو پھر نہ انسان کے اندر کوئی بے صبری ہوگی، نہ انسان جو ہے کبھی وہ نہ شکری نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے رہے گا جب وہ خدا کی رضا پہ اور خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے، تو جو خدا نے جو رزق کو تقسیم کیا ہے، یعنی جو اس پر اس رزق کا جو ہے جو حرام کی طرف بڑھے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی اس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے اس کا، یعنی سب سے بڑی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں، برکت جو ہے وہ رزق سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، برکت کے حوالے سے میں بیان کرتی چلوں، خداوند متعال نے کیا وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں ایک خرچ کرو گے میں تمہیں 10 گنا عطا کروں گا، یہی خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے کہ ایک بہت ہی پیاری روایت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں بیان کرتی چلوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، یعنی آپ کس چیز کی کھانے کی خواہش رکھتی ہیں؟ بی بی نے کہا کہ نہیں، مجھے مال دنیا میں سے کوئی خواہش نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے کس کی؟ انار کی خواہش یعنی فرمائش کی تھی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو گئے اور آپ نے جو ہے محنت مزدوری کر کے ایک انار آپ کو اس کے عوض ملا تھا، اور آپ جب جا رہے تھے، یہ بہت طویل واقعہ مختصراً بیان کروں، جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کرا رہا ہے، آپ نے کہا کہ تمہاری کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے انار مل جائے تو کیا پتہ میری یہ جو طبیعت جو خراب ہے اس سے افاقہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اس انار کی جو ایک انار جو آپ کو محنت مزدوری کے عوض ملا تھا اور آپ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے لے کے جا رہے تھے، آپ نے اس انار کے 2 حصے کیے، اور آپ نے آدھا حصہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ایک ایک دانہ اس کے منہ پہ ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ نے پوچھا اب تمہاری طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا؟ اس نے کہا اگر دوسرا حصہ بھی مل جائے تو میری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آپ نے وہ دوسرا حصہ بھی اس کو پورا کھلا دیا۔ اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے ہیں، گھر کی جانب جا رہے ہیں کہ جو ہے میرے ہی کہنے پر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو ہے فرمائش کی تھی اور میں ان کی فرمائش کو پوری نہ کر سکا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں عزیزان من، آپ توجہ کیجئے، یہاں پر وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رزق حلال کمانے کے لیے آپ نے محنت مزدوری کی، اور وہاں سے آپ کو کیا ملا؟ ایک انار ملا تھا جو آپ لے کے جا رہے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہ خداوند متعال نے جو ہے جبریل امین سردار الملائکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھیجا اور کہا کہ اور وہ کون سا، یعنی ایک اناروں کا طبق لے کے جو ہے جبریل امین جو ہے وہ آئے اور کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے، ان کے گھر تک پہنچنے سے پہلے یہ اناروں کا طبق جو ہے وہ کس تک پہنچا دیں؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچا دیجئے۔ ادھر جو ہے جناب سلمان فارسی کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کہا کہ آپ یہ جو ہے اناروں کا طبق جو ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر پہنچا دیجیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے۔ ادھر جناب سلمان فارسی جب وہ اناروں کا طبق لے کر گئے اور آپ نے ایسی اس میں جو ہے بہشتی جو ہے مطلب وہ خوان سے ڈھکا ہوا تھا، آپ نے ایسی اس کو گنا تو اس میں جو ہے وہ 10 انار تھے۔ آپ نے جب وہاں پر پہنچے ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے پر، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جناب سلمان فارسی ہوں، بہشتی جو ہے ہدیہ بہشتی تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور یہاں تک کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب دروازہ کھولا اس سے پہلے جناب سلمان فارسی نے جو اس میں جو انار تھا، 10 انار تھے، اس میں سے ایک انار جو ہے آپ نے ایسے نکال کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا، وہ اناروں کا طبق لیا اور آپ نے اس کو گننا شروع کیا اور کہا کہ نہیں، یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے،
دیکھیں کہنے والی کون ہے؟ جناب سیدہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے. کہا نہیں یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، اگر خدا کی جانب سے ہوتا تو اس میں جو ہے 10 ہوتے، کیونکہ یا تو میرے شوہر کے عمل میں کمی ہے یا یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے. وہ بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جو سیدۃ النساء العالمین وہ بھی جانتی تھی کہ خداوند متعال نے جو ہے یہ کس انعام پہ بھیجا ہے، لیکن لہٰذا جیسے ہی کہا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، ادھر جناب سلمان فارسی نے وہ پیچھے سے ایک انار نکالا اور کہا کہ جو ہے آپ کے شوہر کے عمل میں کوئی کمی نہیں، خدا کی ہی جانب سے ہے، اور میں یہی آپ سے سننا چاہتا تھا کیونکہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کرے گا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان رزق حلال کمانے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، خدا کی راہ میں جو ہے اس میں سے پیسے یعنی اس میں سے اپنا مال خرچ کرتا ہے یا مال عطا کرتا ہے خدا کی راہ میں، تو پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. اور آپ نے کہا نہیں بلکہ اس پورے واقعے میں خداوند متعال دیکھ کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا. رزق حلال جو کماتا ہے اس کی کمائی میں کتنی زیادہ خدا برکت عطا کرتا ہے. لہٰذا اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور جانب اس طرف توجہ دلاؤں گی کہ جہاں پر خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں ایک کے بدلے میں 10 عطا کروں گا، دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حرام کمائی کے ساتھ جو ہے مال کماتا ہے، بے شک اس کے مال میں فراوانی ہو لیکن اس کی مال میں برکت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے کسی مطلب مال میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، نہ اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، نہ جو ہے اس میں کوئی بھی یعنی کہنا چاہیے برکت ہی کا یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے. اب اس حوالے سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کروں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی جو ہے ان واقعات سے مستفید ہوں، یہ واقعہ جو ہے ان کے ذہنوں میں ہمیشہ تر و تازہ رہے. کہا گیا ہے کہ وہی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں گئے اور نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں جیسے داخل ہوئے اس سے پہلے آپ نے جو آپ کی سواری تھی آپ نے ایک شخص سے کہا کہ تم میری سواری کا خیال رکھو، میں بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں. آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ جب مسجد سے باہر آنے لگے تو آپ نے 2 درہم جو ہے وہ اجرت کے طور پہ کہ اس شخص نے میری سواری کا خیال رکھا ہے تو میں جو ہے وہ اجرت کے طور پہ اس کو وہ رقم دے دوں گا، رقم عطا کروں گا. لہٰذا آپ نے وہ جو ہے رقم دینے کے لیے جیسے ہی آپ باہر آئے اور آپ نے کیا دیکھا کہ وہ شخص بھی وہاں سے غائب ہے اور یہاں تک کہ آپ کی جو سواری کی جو لگام تھی وہ بھی غائب ہو چکی، یعنی وہ شخص چرا کر جو ہے وہ چلا گیا. لہٰذا آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ میں یہ 2 درہم دے رہا ہوں، اس درہم سے تم ایسا کرو کہ وہ لگام خرید کر لے کر آؤ اور جو لگام خرید کے لے کر آؤ تاکہ میں پھر جو ہے آگے کا سفر جاری رکھ سکوں. اچھا جب وہ خادم گیا اور خادم جب اس بازار میں گیا تو وہی جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو سواری کی لگام تھی اتفاق سے اس نے وہی بازار سے خریدی اور بازار سے خرید کر جب وہ مطلب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس لگام کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو اس بے صبری نے، اس شخص کی بے صبری نے، اس کے پاس حلال رزق آ رہا تھا لیکن اس نے جو ہے وہ حرام کو چنا، وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو کچھ اس کے مقدر میں تھا اس عمل کی وجہ سے اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوا، یعنی اس کو حلال طریقے سے بھی 2 درہم مل رہے تھے لیکن اس نے حرام کو چنا، وہی 2 درہم اس کے پاس آنے تھے لیکن اس نے حرام کا انتخاب کیا اور خدا کی رحمت سے دور ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اثرات ہیں جو حلال اور حرام غذا کے جب اور انسان کی جسم میں ہوتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس جب بھی حرام کی کمائی آتی ہے تو اور وہ ان حرام پیسوں سے حج کرے، عمرہ کرے یا کوئی بھی نیک عمل انجام دے تو کوئی بھی اس کی عبادت یا نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ انسان کیا ہو جاتا ہے، وہ آلودہ ہو جاتا ہے، انسان فاسد ہو جاتا ہے، نہ صرف خود فاسد ہو جاتا ہے بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی جو ہیں وہ فاسد ہو جاتی ہیں اور آلودہ ہو جاتی ہیں.
اچھا یہ تو وہ بالکل صحیح، یہ تو وہ مال تھا کہ جس کا معلوم تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کچھ ایسے مال بھی ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ آیا یہ حلال ہوگا یا یہ حرام ہوگا، تو اس کے متعلق کچھ پوائنٹ سے آگاہ کریں کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہوں دیکھیں، جو کچھ جیسے مشتبہ امور ہوتے ہیں نا، مشتبہات سے جو مراد وہ امور کہ جن کا حلال اور حرام ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کھانے کی غذا کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں، اس سے مراد وہ غذا ہے کہ جس کے بارے میں یہ شک ہے، یہ یعنی یہ وہ ایسی غذا جو مشتبہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جو ہے یعنی کس اس سے حاصل کی گئی ہے، یعنی اس کا حاصل کرنا یا جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رشوت کے پیسوں سے ہے یا سود کی کمائی سے حاصل کی گئی ہو یہ غذا، یا پھر جو ہے اس کا جو مالک ہے پتہ نہیں اس نے خمس دیا ہے یا نہیں دیا، زکوٰۃ جو اگر اس پہ واجب ہے تو وہ زکوٰۃ اس پہ اس نے ادا کی یا نہیں کی، یا اگر ایسی غذا جو مشتبہ ہے تو اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جب ان چیزوں سے پرہیز کرے گا، مشتبہ غذا سے، مشکوک غذا سے پرہیز کرے گا، تو خداوند متعال اس کو جو ہے وہ حرام کاموں سے بھی دور کر دے گا، یعنی وہ خود بخود حرام کاموں سے، کیونکہ اس یقین نہیں ہے نا، اس چیز کا معلوم نہیں ہے آپ کو کہ یہ جو ہے مطلب کہ یہ سود سے حاصل کی گئی کئی کمائی سے غذا تیار نہ ہوئی ہو، یا رشوت سے جو ہے حاصل کی ہوئی کمائی سے جو ہے وہ حاصل مطلب بنائی گئی ہو۔ تو آپ جب ایسی شک و شبہات ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس سے اجتناب کریں، کیونکہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اگر عارف کو دیکھیں وہ بازاری کھانوں سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ کہ اسلامی روایات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایسی جو مشتبہ امور جو ہوتے ہیں وہ انسان کو حرام کی سرحدوں کے قریب لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے خدا سے دوری ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ عبادت میں جو ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دی کہ دیکھیں ایک حرام غذا خدا نے ہمارے سامنے رکھی ہے، ایک حلال غذا ہے نا، دو ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ ایک مشتبہ یعنی ایک مشکوک غذا جس کا آپ کو علم نہیں ہے کہ آیا یہ حرام پیسوں سے بنائی گئی ہے یا حلال پیسوں سے بنائی گئی ہے، حلال جو ہے اس سے رقم سے یا مال سے حاصل کی گئی ہے، تو اس سے کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے اس سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ حرام کاموں سے دور رہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں کہ غذا کے حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ غذا جو ہے کہا گیا ہے کہ جب تک بھوک نہ ہو، کیونکہ انسان کب غافل ہوتا ہے، غفلت کا شکار کب ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا شکم جو ہے وہ سیر ہو، یعنی پرخوری سے، یعنی بہت زیادہ کھانے والا ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب میں یا فیس بک میں کبھی کبھار ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں اور اس میں جو ہے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، جتنا ان کو بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کھانے کے لیے ہی جو ہے دنیا میں آئے ہیں، اتنی مختلف غذا کھاتے رہتے۔ کہا گیا ہے کہ یہی جو پرخوری ہے یہ انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ یہ جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے، غفلت کا شکار کر دیتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے بے رغبتی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ایک خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، یعنی جب آپ کو بھوک لگے، جب آپ بھوکے ہوں، بھوک کا احساس ہو تو کھانا اس وقت کھایا کرو، اور جب بھوک جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے تو کہا گیا ہے جب کھانا کھاؤ اس دوران تو سیر ہو کر نہ کھاؤ، کیونکہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک اور بہت پیاری حدیث جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کرتی چلوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے سے انسانی جسم بھی کیا کرتا ہے؟ بغاوت کرتا ہے، اور خداوند متعال اپنے بندے کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ حالت اسے سمجھتا ہے جب انسان کا پیٹ ضرورت سے زیادہ
کھانے سے پر ہو. لہٰذا یہ تو یہ ہماری روح کو بیمار کرنے کے لیے، یعنی ہماری روح بھی بیمار ہو جاتی ہے زیادہ کھانا کھانے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بہت پیاری حدیث ہے کہ حد سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے جسم جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ عبادت میں سستی کرتا ہے. اور یہاں تک کہ ایک اور جو ہے وہ حدیث ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بیماری پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے ہے سوائے بخار کے، کیونکہ وہ کسی اور ہی طریقے سے جسم پر عارض ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے کھانے پینے پر بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ اور یہ سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ مشتبہ جو غذا ہیں ان سے پرہیز کرے تاکہ ہم حرام کاموں سے دور رہیں انشاءاللہ. بالکل. جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جب حلال کا ذکر کیا تھا، تو ہم نے حلال کے اثرات جو زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں اس پہ ہم نے اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا تھا. اسی طریقے سے جب ہم حرام کی طرف جاتے ہیں تو اس کے جو اثرات زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. بہت اچھا سوال ہے حسن. رزق کے سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یعنی برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کی اگر وہ حرام طریقے سے جب کما رہے ہوں، اور حرام یعنی وہ یہ نہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں حلال سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں، ان کے اندر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ تنہائی کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کے گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی یعنی حرام طریقے سے جو ہے وہ جب رزق آ رہا ہوتا ہے تو سب سے بڑھ کے جو ہے وہ برکت جو مطلب ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ خداوند متعال نے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کہ تقسیم کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور خدا کی تقسیم میں انسان کو راضی رہنا چاہیے. اور خدا نے امور بتائیں کہ کن کن طریقوں سے آپ حلال کما کر جو ہے خدا کی راہ میں خرچ کریں، تو خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے رزق میں برکت عطا کرنے والا ہوں. وہ تو خداوند متعال جو ہے جیسے کہ یہ بہت ہی پیارا بھی واقعہ ایک میری نظروں سے گزرا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دو تاکہ میں اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیزوں سے مل لوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. جب آپ اپنی بیٹی سے رخصت ہونے لگے تو آپ کی ایک عجب ہی کیفیت تھی، اور آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس طرح کے میرے بعد بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے بعد یہ جو ہے جو یتیم ہو جائیں گے، میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا. تو اس وقت پروردگار عالم نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، آپ جائیے اور جا کر اپنے ایک مقام پر ایک سمندر کے کنارے جائیں، سمندر میں آپ کا جو عصا ہے آپ اس کو سمندر پہ ماریں، اور جب سمندر جو ہے وہ شگافتہ ہو جائے گا، آپ اس سمندر کی تہہ پہ اتر کر، وہاں پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے آپ دیکھیں، آپ کیا مطلب دیکھیے گا کہ خداوند متعال نے آپ کے لیے جو ہے ایک وہاں پر عبرت رکھی ہے، اور خدا آپ کو نصیحت کر رہا ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے اور جا کر آپ نے جو ہے سمندر میں اپنا عصا مارا، اور وہ سمندر جو ہے وہ شگافتہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ سمندر کی تہہ میں اترے، اور تہہ میں اتر کر آپ نے جو جا کر آپ نے دیکھا ایک پتھر ہے، اسی پتھر کے نیچے جب آپ نے اس پتھر کو اٹھایا تو ایک کیڑا نظر آ رہا تھا، اور اس کیڑے کے منہ میں جو تھی وہ ایک غذا تھی، ایک پتا تھا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ، جب ہم اس سمندر کی تہہ میں جو پتھر کے نیچے اس کیڑے کی غذا سے، کیڑے کے رزق سے جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہے، تو کیا ہم تمہارے جو ہے غافل نہیں ہے؟ کیا تمہاری بیٹی سے ہم غافل ہو جائیں گے؟ تو خداوند متعال جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پروردگار عالم یعنی ہر انسان کو، ہر مخلوقات کو وہی رزق عطا کرنے والا ہے. لہٰذا
जब इंसान रिस्क हलाल कमाता है तो वह खुदा की राह में खर्च करता है, खुदा का वादा है मैं तुम्हें एक के बदले में 10 गुना अता करूंगा, तुम्हारे माल में बरकत अता करूंगा। और जो हराम कमाई से वही बात है कि उसकी बरकत खत्म हो जाती है और वो डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार रहता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, जो गलत आमदनी का या हराम कमाई का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे बाद देखें जो लोग कम तोलते हैं, यहाँ पर एक बहुत आजकल हम देखते हैं बाजारों में जब लोग कम तोल रहे होते हैं तो उनके लिए क्या कहा है कि मेरे बाद जब लोग कम तोलने लगे तो खुदा लोगों को कहत साली और नुकसान से दो चार करेगा। यानी देखिए वो जो बाजारों में या माल में जो है वो कम तोल के दे रहे होते हैं, कोई चीज फरोख्त कर रहे होते हैं, तो कहा गया है कि खुदा उसको किस चीज से कहत साली से जो है वो दो चार करेगा और उसको नुकसान से दो चार करेगा। और एक बहुत ही बस मुख्तसरन बयान करूंगी इस हवाले से भी, किताब आयतुल्लाह दस्तगीर शराजी की किताब है, बहुत प्यारे मनाजिल आखिरा। उस किताब पे ये रिवायत मौजूद है, बहुत तफसील से बस मैं मुख्तसरन आपके समाअत की नजर करूंगी कि जब कुछ नौजवान थे, कुछ दोस्त थे, वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और उन्होंने जो है वो एक कब्र देखी और कहा, ऐसी हंसी मजाक में कहने लगे कि हम आए हैं कब्रिस्तान में, तुम हमारी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? तो कब्र से बाकायदा आवाज आई, कहा कि तुम लोग सुबह आना और मैं तुम लोगों की मेहमान नवाजी करूंगा। ये देख के, ये सुन के जो है ना उनकी तो आसान खत हो गई, कैसी वो डरते डरते वो वहां से कब्रिस्तान से चले गए। पूरी रात उनको नींद नहीं आई। उन्होंने कहा करें तो क्या करें, सुबह हुई, उन्होंने सोचा कि अब देखना तो चाहिए कि आखिर जब ये आवाज आई थी तो कैसी आवाज थी, हमें देखना चाहिए। लिहाजा जब वो वहां पर गए और वहां पर जब गए तो उसी कब्र के पास आए और उन्होंने सलाम किया और कहा कि अब आपने बुलाया, हम हाजिर हुए कि आप हमारी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। और ये सुनना था, ये कहना था उनका कि उसी वक्त उन्होंने देखा कि कब्र में जो है कब्र खुली है और उसमें कुछ सीढ़ियां नजर आ रही हैं। अब जो है वो सीढ़ियां उतरने लगे, देखा तो एक बहुत बड़ा बाग है, बहुत खूबसूरत है और उसमें वसी वरीज दस्तरखान बिछा हुआ है। और जो साहिब कब्र थे उन्होंने कहा अब आइए इस दस्तरखान से तनावुल कीजिए, मुख्तलिफ ग़िज़ाएं, खुश जायका ग़िज़ाएं, और वो लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होने लगे। और फिर उन्होंने जब गौर किया, कहा कि आप जो है कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, आप कौन है कि जिसके इतने बेहतरीन अमल हैं कि खुदावंद मुताल ने आपकी कब्र को जो है जन्नत का बाग बना दिया। तो वो कहने लगे कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके इलाके का जो है एक कसाब हूँ जो गोश्त बेचा करता था। तो कहा कि इतना बड़ा मकाम आपको कैसे मिला? कहा कि अब देखिए यहाँ पर देखिए रिस्क हलाल कमा, यानी ये नहीं कि आप जो है डंडी मार रहे हैं या कम तोल के दे रहे हैं, उसका तो अजाब आपके सामने। तो खुदा कह रहे हैं मैं कहत साली जो है कहत साली उस पे नाजिल कर दूंगा, उसको नुकसान जो है वो होगा, उसकी कमाई में भी नुकसान होगा, उसको बहुत सारी मुख्तलिफ नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहा कि जन्नत के बागों में से एक बाग उसकी कब्र बन जाएगी अगर जो अपने वो कसाब कहने लगा कि मैं जो है कभी भी नाप तोल में कमी नहीं किया करता था और नमाज को फजीलत के वक्त अदा किया करता था। ये दो अहम काम थे जिसकी वजह से खुदावंद मुताल ने इस अमाल की सजा मुझे इस तरह दी कि मेरी कब्र को जो है वो जन्नत का बाग बना दिया। तो लिहाजा दूसरी चीज अगर हम देखें, जो हराम कमाई का जो नुकसान इंसान को उठाना पड़ता है वो ये है कि उसकी कोई भी इबादत, अब चाहे वो कोई भी काम करे, यानी हराम काम से आप मस्जिद भी बनवा लें, हराम काम से आप उम्रा भी कर लें, हम हराम कमाई से जो है आप हज भी कर लें, हराम कमाई से आप जो है वो ज़ियारात में भी जाएं, कहा गया है कोई भी तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। और इसी तरीके से कहा गया है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो माल, यहाँ तक कि कहा गया कि बहुत से लोग ऐसे जो अपनी चीज बेचने की खातिर वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने हलाल कमाई में क्या किया, एक हराम को शामिल कर दिया कि आप झूठ बोल के जो है उसको बेच रहे हैं, उसकी बेजा तारीफ करके। और जो है और कहा गया है जो चोरी के जरिए जब जो माल आता है वो भी, उसमें भी कोई बरकत नहीं होती। लिहाजा तीसरी चीज जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, रहमत खुदावंदी से दूरी जो हो जाती है, यानी इंसान जो है वो रहमत
خدا سے دور ہو جاتا ہے جب حرام کی طرف بڑھتا ہے، حرام جو ہے کمائی کو حاصل کرتا ہے. یہاں تک کہ کہا گیا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ گانے والی عورت جو گانا گاتی ہے اور اس کی جو ہے اس کی کمائی سے، اس کی آمدنی سے استفادہ کرنے والے جو ہیں وہ دونوں ملعون ہیں. ایک گانا گانے والی اور اس کی کمائی سے، جو گانا گانا حرام ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ اس حرام کمائی سے دوسرے لوگ اگر جو مستفید ہوئے وہ بھی کیا ہے، ملعون ہو گئے. پھر تیسری چیز جو ہے ایک ہے جہنم کی سزا جو ہے وہ انسان اس چیز کے لیے تیار رہے کہ جو حرام کی طرف بڑھتا ہے. کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پاس جو یہ رقم ہے، یہ جو مال ہے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، یا اس طرح اور وہ مال کما رہا ہوتا ہے اس پرواہ کیے بغیر، تو اس کے بارے میں خداوند متعال کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اسے کس راستے سے جہنم میں داخل کرے. واللہ اکبر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یعنی جو ہے خداوند متعال سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو پروردگار عالم رزق حلال سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور بہت، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عبادت کے 10 جز ہیں اور 9 اجزاء جو ہیں وہ رزق حلال میں ہیں، یعنی خدا کے نزدیک جو ہے وہ رزق حلال کی اہمیت یہ ہمیں نظر آتی ہے. اور ایک اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اپنے شکم کو جو ہے وہ رزق حلال سے محفوظ رکھنا تمہارا یہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا کہا گیا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ روحانی خصائل حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں، اپنے جو ہے کمال کی منزل تک پہنچ جائیں، خدا کے نزدیک ہو جائیں اور وہ روحانی خصائل خصلتیں ہم اندر پیدا ہو جائیں، تو کہا گیا ہے کہ حرام سے دوری اختیار کرو. تو بس خداوند متعال ہم سب کو جو ہے وہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹے ہمیں نہیں معلوم ہے، پروردگار عالم سے بس دعا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال ہمارا رزق جو ہے، ہمارے رزق میں ہمیشہ جو ہے وہ حلال کی ہی آمیزش ہو اور حرام سے ہمیشہ اجتناب رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ، الہی آمین. یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے حرام و حلال کا، جس کا آج کل کے دور میں بہت زیادہ شدید ضرورت ہے. تو ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں اتنی پیاری پیاری باتوں سے مستفید کیا. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. اسی کے ساتھ ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.